कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी है। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता है तो मौत से पहले अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजार। वो एक फकीर था, बुजुर्ग था, बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों में बैठा था। वो बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों में रहता था। कहता है कि एक जगह मुझे इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमता हुआ एक गमगीन नौजवान नजर आया। मैं उसके पास गया, सलाम के बाद उससे परेशानी का सबब पूछा। मैंने पूछा, भाई तेरे चेहरे पर परेशानियों के आसार नमूदार क्यों है, गमगीनगियों के आसार नमूदार क्यों है? तो वो कहने लगा, बुजुर्गो, हमारे एक पड़ोसी का भाई फोत हो गया, हमारे एक पड़ोसी का भाई इंतकाल कर गया है, तुम मेरे साथ चलो ताकि हम उसकी ताज़ियत करके आए। मैं उस नौजवान के साथ चल दिया। हम एक शख्स के पास पहुंचे जो बहुत ही उदासी के आलम में बैठा हुआ था। ये वही शख्स था जो मरने वाले का भाई था, जो बहुत ही उदासी की हालत में बैठा हुआ था। हमने उसे सब्र की तलकीन की और तसल्ली देने लगे। कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन उसने हमारी बातें ना सुनी। हम जो कुछ भी कहते रहे उसने ना सुनी। बेसब्री करते हुए आहुजारी और चीखों पुकार करने लगा, रोने लगा। हमने उसे प्यार और मोहब्बत से समझाया, ऐ अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहिरा ना कर, अल्लाह ताला से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर किसी को आनी है। जिसने भी जिंदगी का सफर शुरू किया है उसकी मंजिल और इंतहा कब्र ही है। मौत एक ऐसा पल है जिससे हर एक को गुजरना ही होगा। कुछ गुजर गए और कुछ गुजर रहे हैं और कुछ गुजरने वाले हैं। हमारी ये बातें सुनकर वो शख्स कहने लगा, मेरे भाइयों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। हर किसी ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर किसी ने मर जाना है, मौत का जायका चखना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बातें बरहक हैं। मगर मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा भाई मर गया है। मरना तो हर किसी ने ना, हर किसी ने चले जाना है, हर किसी ने मौत की घाट उतर जाना है। लेकिन मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मेरा भाई मर गया है। मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने उसकी बात सुनी तो कहा, सुभान अल्लाह, भाई तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारा भाई कब्र में रो रहा है, चीखों पुकार कर रहा है, उसको कब्र के अंदर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तो गैब का इल्म जानता है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारा भाई अज़ाब कब्र से दो चार है? तो वो शख्स रो कर कहने लगा, भाइयों, मैं उस हौलनाक मंजर की वजह से परेशान हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं उस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आओ मैं तुम्हें तफसील से वो वाक़या सुनाता हूँ। जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया, जवानों आप भी दिल के कानों से ये वाक़या सुने, हो सकता है ये वाक़या आप लोगों की जिंदगी बदल देने का जरिया बने। कहता है, जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया, जब मेरा भाई मर गया तो तजहीज़ो तकफीन के बाद हमने उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया, मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। लोग वापस आ गए। मैं कुछ देर कब्र के पास खड़ा रहा, भाई की कब्र के सरहाने खड़ा रहा और रोता रहा। यकायक मैंने कब्र से एक दर्दनाक आवाज सुनी, भाई की कब्र के अंदर से दर्दनाक आवाज सुनी। मेरा भाई निहायत ही दर्दमंदाना अंदाज से चीखों पुकार कर रहा था, कह रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई है। मेरे भाई मुझे बचाओ, मेरी कब्र के अंदर आग ही आग है, मेरी कब्र के अंदर सांप है, बिच्छू है, खुदारा, मेरी कब्र के अंदर जहन्नम की आग भड़क उठी है, मुझे बचाओ। मैंने ये आवाज अपने कानों से सुनी तो कहा, वल्लाह ये कोई और नहीं, ये तो मेरे भाई की आवाज है। कब्र के अंदर किसी और की आवाज नहीं आ रही है, तो मेरे भाई की आवाज है। मैंने बेचैन होकर कब्र खोदना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। जब मैं कब्र खोदने लगा तो एक गैबी आवाज ने मुझे पुकार कर कहा, कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अल्लाह के बंदे, इस कब्र को ना खोद। मैं भाई की कब्र खोदता ही चला जा रहा था। गैब से आवाज आई, ऐ अल्लाह के बंदे, इस कब्र को मत खोद।
کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ یہ آواز سن کر میں نے قبر کھودنا بند کر دی۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا، واپسی کی طرف، گھر کی طرف جانے لگا تو مجھے دردناک آواز ایک بار پھر سے سنائی دی۔ دردناک آواز نے ایک بار پھر سے مجھے رلایا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا کہ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ ہائے اللہ، میرے بھائی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ آخر میرے بھائی کو کون سی ایسی تکلیف درپیش آئی ہے کہ میرا بھائی اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کہیں میرا بھائی زندہ تو نہیں ہو گیا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا، میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہوگی کہ پھر سے وہی غیبی آواز سنائی دی، اے بندے اللہ کے رازوں کو نہ کھول، قبر کھودنے سے باز آ جا، یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر بند کر دی اور وہاں سے گھر کی طرف جانے لگا تو پھر سے بڑی دردناک آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میرے بھائی نے مجھے پکارا، بھائی کہاں جا رہا ہے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اس مرتبہ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی، اینٹ ہٹائی تو قبر کے اندرونی منظر کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے، بے ہوش ہو گیا۔ قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر، دردناک منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ کیوں بے ہوش ہوا، کیوں میرے ہوش اڑے؟ اس لیے کہ اندر خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفنایا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جس بھائی کو مٹی کے سپرد کیا تھا، اس کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک ہی پل کے اندر یہ کیا ہو گیا، بھائی کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھائے۔ بھائی کو زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیر کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی زنجیر کی طرف بڑھایا، جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں جل گئیں۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں جل گئیں، ہاتھ سے جدا ہو گئی، جل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے جیسے تیسے قبر کو بند کیا۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے پہلے مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی قبر کو بند کر دیا تھا۔ یہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا اور وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آیا، بھاگتا ہوا گھر گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اس شخص نے کہا، دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں، دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں بالکل جلی ہوئی ہیں، میرے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اور ابھی تک مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی تھی، 4 انگلیاں ہاتھوں سے غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ یہ بزرگ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی درد بھری کہانی سننے کے بعد، روداد سننے کے بعد، اس کے بھائی کے قبر کے اندر کا عذاب سننے کے بعد ہم نے پوچھا، بھائی بتا تو صحیح، تیرا وہ جو بھائی جس کی قبر کے اندر عذاب ہی عذاب تھا، جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، بتا تو صحیح وہ دنیا میں کون سے ایسے کام کرتا تھا، کون سے ایسے گناہ کرتا تھا کہ ان گناہوں نے تیرے بھائی کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا؟ اس شخص نے کہا جس کی چاروں انگلیاں کٹی ہوئی تھی، اس شخص نے کہا، بھائی میرا بھائی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے انہی 3 گناہوں کی وجہ سے میرے بھائی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ جہنم کی تمام کھڑکیاں میرے بھائی کی قبر کی طرف کھول دی گئی۔ پہلا گناہ تو یہ تھا کہ میرے بھائی کے پاس مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، اللہ تعالی نے ہر ایک چیز سے نوازا تھا، اللہ نے ہر ایک نعمت سے نوازا تھا، مال کے ہونے کے باوجود بھی، پیسے کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اللہ کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے والا عمل، پیاسوں کو پانی نہ پلانے والے عمل نے قبر کو کالی کر دیا، قبر کے اندر بچھو چھوڑ دیے، قبر
قبر کے اندر آگ بھڑکا کے رکھ دی، قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا، یہ مالدار تھا، گرد نواح کے رہنے والے لوگ بڑے ہی غریب تھے، وہ صبح کو کھاتے تھے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے تھے صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی، ان کے بچے رات کو دھوپ کی وجہ سے روتے رہتے تھے، اللہ اکبر، 3 دن کے فاقے کاٹتے تھے، لیکن اس ظالم کو ان پر ترس نہیں آتا تھا، رحم نہیں آتا تھا۔ وہ ان بھوکوں بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، پانی نہیں پلاتا تھا۔ ہائے میرے بھائیوں، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جنہوں نے غریبوں کی مدد کی، غریبوں کے بچوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کے بچوں کو پانی پلایا، ان کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالا، ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ یہاں پر میں تمہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کے دور کا ایک بدو تھا جو بہت ہی غریب تھا، صبح کو کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی، بدو تھا، بہت ہی غریب تھا۔ اللہ اکبر، اس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ آپ جانتے ہیں جس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو تو وہاں روپے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، وہاں پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب ہے مگر گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں ہے۔ محلے والے جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ ایک دم ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے سوچا کیوں نہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینے کی سرزمین پر اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں۔ تو میں نے سنا ہے نبی کے عمر کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا بھلا ہوگی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے لیکن گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں ہے، کیوں نہ ہم چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے پاس، اسے جا کر اپنی کہانی سناتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، درد سناتے ہیں، اپنی اس مصیبت سے عمر کو آگاہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے عمر ہمارے مسئلے کا حل کر دے۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے، گھر کو تالے لگایا، پورا دن سفر کرتے رہے، پورا دن سفر کرتے رہے۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا تو شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ مدینے کی دہلیز پر ہی اندھیرا چھا گیا، جیسے ہی اندھیرا چھایا تو اس غریب بدو شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ کیوں نہ رات گزارنے کے لیے ہم یہاں پر خیمہ لگا لیتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح ہوتی، صبح کا سورج طلوع ہوتی ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جائیں گے، عمر کو جا کر اپنا دکھ سنائیں گے، درد سنائیں گے، اپنے حال سے آگاہ کریں گے تو مجھے امید ہے وہ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے، ضرور مدد کریں گے۔ اب اس غریب شخص نے وہاں پر مدینے کی دہلیز کے اندر ہی ایک خیمہ لگایا رات گزارنے کے لیے کہ صبح ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے۔ اس نے خیمہ لگایا، بیوی کو اندر سلا دیا، خود باہر آگ لگا کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اب بیوی اندر سے رو رہی ہے، درد کی وجہ سے چیخ رہی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور باہر بیٹھا بدو شوہر بیوی کو تسلیاں دے رہا ہے، حوصلے دے رہا ہے کہ بھلا ہوگی، چپ کر، صبح ہوتے ہی، صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے، تھوڑا اور برداشت کر، تھوڑی تکلیف اور برداشت کر لے۔ مگر وہ مرتی کیا نہ کرتی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ ادھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا معمول تھا کہ آپ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی کتا تو بھوکا نہیں سو گیا، اللہ اکبر، کہیں کوئی جانور تو پیاسا نہیں سو گیا۔ جو عمر بھوکے کتے کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ انسان کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے کہ آپ کی اچانک نظر اسی طرف گئی جس طرف اس بدو نے خیمہ لگایا ہوا تھا اور باہر آگ جلائی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دور آگ جل رہی ہے اور ساتھ میں خیمہ لگا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گلی سے نکلے، سیدھا اسی خیمے کی طرف، اسی آگ کی طرف گئے۔ اللہ اکبر، پوچھا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جا، پہلے تو میری بیوی درد کی وجہ سے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، اوپر سے تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی بتا تو صحیح تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے اور یہاں تو نے خیمہ کیوں لگایا ہوا ہے، کس وجہ سے لگایا ہوا ہے؟
تو مسافر ہے تو کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جانا چاہتا ہے؟ تو اس بدو نے کہا کہ میں غریب ہوں, صبح کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی, شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی. امیری کا جنازہ نکل گیا ہے, غربت عروج پر آ گئی ہے, میرے گھر کو غربت کی دلدل میں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, میرے گھر غربت کی دلدل میں پھنس گیا ہے, میری بیوی حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب ہے. دراصل میں عمر فاروق کے پاس جا رہا تھا کہ وہ ہی میرے مسئلے کا حل فرمائیں گے, لیکن شام ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, تو رات گزارنے کے لیے میں نے یہاں خیمہ لگا لیا. کوئی بات نہیں, صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں عمر کے پاس چلا جاؤں گا, اور عمر فاروق مجھے پکا یقین ہے کہ وہ میرے اس مسئلے کا ضرور حل کریں گے. اللہ اکبر. اب سامنے کون کھڑا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے, اس کی رودات سن رہے ہیں. اس کی درد بھری فریاد سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں. جب آپ نے پوچھا نا کہ یہ خیمے کے اندر کون رو رہی ہے, کون چیخ رہی ہے, تو اس نے کہا یہ میری بیوی ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, کوئی بات نہیں, ابھی صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے. جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ بدو کی بیوی درد میں مبتلا ہے, تکلیف میں مبتلا ہے, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر کی طرف گئے. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا, زوجہ محترمہ کو اٹھایا کہ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں, رات کے دوسرے پہر اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ اس نے کہا حضور کیوں نہیں لینا چاہو گی؟ آپ نے فرمایا پھر اٹھ, میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے, بدو کی بیوی درد میں مبتلا ہے, میرے غریب دوست کی بیوی درد میں مبتلا ہے, اٹھ چلتے ہیں اس کی تکلیف دور کر, اس کی مدد کرتے ہیں, اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اب زوجہ محترمہ نے دائیوں والا جو سامان ہوتا ہے وہ اٹھایا, ساتھ میں کہا حضرت آپ پھر لکڑیاں اٹھائیں, سر پر رکھیں, چلتے ہیں تیرے دوست کی بیوی کی مدد کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑیاں اٹھائیں, اپنے کندھے پر رکھی. 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے, ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے, 2 ٹکے کا غریب ہے, اس کی مدد کرنے کے لیے, اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے, اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہ نے اپنے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی, زوجہ محترمہ کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے. جیسے ہی خیمے کے قریب گئے تو زوجہ محترمہ نے سیدھا خیمے کے اندر جا کر دائیوں والا کام شروع کر دیا, کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب تھا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہر بدو کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے, ہاتھ باندھ کے کھڑے. بدو کو ایسے ہی لگا کہ یہ یہاں کا کوئی غلام ہے, نوکر ہے. اس بدو نے آرڈر چلانے شروع کر, حکم چلانے شروع کر, اور جلدی جائے آگ لے کر آ. سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے ہیں, آگ لے کر آ, جلدی جا لکڑیاں لے کر آ. سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے ہیں, لکڑیاں لے کر آ. پانی لے کر آئے, جلدی جاتے ہیں, دوڑ کر جاتے ہیں, پانی لے کر آتے ہیں, داڑھی مبارک لپیٹ کر پھونکا مارتے ہیں, آگ جلاتے ہیں. بدو کی باتیں برداشت کر رہے ہیں, بدو کہتا ہی چلا جا رہا ہے, حکم کرتا چلا جا رہا ہے, آرڈر پہ آرڈر کرتا چلا جا رہا ہے. اوے اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا, اگر اسے دائیوں والا کام نہ آیا, تیری بیوی نے میری بیوی اور میرے بچے کو مار دیا, تو کل عمر کی عدالت میں تیرا مقدمہ درج کروں گا, تیری شکایت پیش کروں گا, تجھے سزا دلواؤں گا. اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ اچانک خیمے کے اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ نے آواز دی, یا امیر المومنین مبارک ہو, یا عمر مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تیرے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے. جیسے ہی بدو کو پتہ چلا کہ امیر المومنین تو یہی ہے, جیسے ہی بدو کو پتہ چلا کہ امیر المومنین تو یہی ہے, جیسے ہی بدو کو پتہ چلا عمر کوئی اور نہیں, عمر تو وہی ہے جس کے سامنے میں آرڈر کرتا چلا جا رہا ہوں, میں حکم کرتا چلا جا رہا ہوں. ایک دم بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. بدو نے سیدنا عمر فاروق کے پیر پکڑے, پاؤں پکڑے, پاؤں چومتا چلا جا رہا ہے, ہاتھ جوڑ کے عرضیاں کرتا چلا جا رہا ہے, حضرت خدا مجھے معاف کرنا, حضرت میری بدبخت بدقسمت آنکھیں, بد نصیب آنکھیں نہ پہچان سکی کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ کوئی نوکر ہے, غلام ہے, یا امیر المومنین ہے, میں تجھے نہ پہچان سکا, حضرت مجھے معاف کر دینا. نیچے سے وہ معافی کی خیرات مانگ رہا تھا, معافی کی بھیک مانگ رہا تھا, اوپر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگا, او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے, اور یہ میرے محمد کا شہر ہے, اور یہ میرے محمد کا شہر ہے, یہ مدینۃ المنورہ ہے, اور ندان تجھے نہیں پتا یہاں امیروں کے نہیں, یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں,
یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں, یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو, عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی, جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی تو دیکھیں, اس عمل کے ساتھ کی گئی محبت کو تو دیکھیں. آپ نے اس بدو کا سر پکڑا, اسے اٹھایا, سر کو سینے سے لگایا, پھر رو کر فرمانے لگے, بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ المنورہ ہے, یہ سونے محمد کا شہر ہے, یہاں امیروں کے نہیں, یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں, یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں, یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں. صاحب مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے, دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی, صرف عبادت رہ جاتی. اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے, بھابی رہتا ہے, دیوبند رہتا ہے, کوئی غیر مسلم رہتا ہے, اس کا حساب وہ خود دے گا. سن, اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا, اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا. تو اس نے کہا یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا. نمبر 1 تو مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی سائل کو کھانا نہیں کھلاتا تھا, بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا, پیاسے کو پانی نہیں پلاتا تھا, غریب کی مدد نہیں کرتا تھا. دوسرا گناہ حرام مال بڑے ہی شوق سے کھاتا تھا. اللہ اکبر. حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا, ساری زندگی سود کا کاروبار کرتا رہا. وچ گناہ دے عمراں گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی, چوری یاریدا مال کھا کے عادت بن گئی مٹھی, لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں ڈٹھی, پر فیض میاں پتہ اومل لکسی جدا سے مونڈے مٹی. ساری زندگی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اولاد کو کماتا رہا, کھلاتا رہا. حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا, اے ماری بنانے والے, ماری بنا رہا ہے تو, بسیں گے کوئی اور حساب تجھے دینا پڑے. تیسرا گناہ جو بڑے شوق سے کرتا تھا, باتوں باتوں پر چغلی کرتا تھا, غیبت کرتا تھا, وہاں کی سن کر یہاں لگاتا, یہاں کی سن کر وہاں لگاتا, پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑا کر بڑا ہی خوش ہوتا تھا, لطف اندوز ہوتا تھا. یہ 3 کام بڑے ہی شوق سے کرتا تھا. جوانوں میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 3 گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.